वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं तो ये सुप्रीम कोर्ट में मामला भेजा जाएगा। हम ये समझते हैं कि बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है। नो कॉन्फिडेंस मोशन के होते हुए असेंबलियों को तहलील किया तब के सदर आरिफ अलवी, तब के वजीर आजम इमरान नियाजी और तब के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 का रेफरेंस जो है ये भी काबीना से मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को भिजवाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज जो खबर सामने आई है उससे ऐसा नज़र आता है कि फैसला साज जो पाकिस्तान के हैं उन्होंने PTI को खामोश और सियासी मैदान से बाहर करने के लिए अपना आखिरी हरबा इस्तेमाल करने का फ़ैसला कर लिया है। और वजह है इसकी कि वफाकी हुकूमत की तरफ से जो आज अनाउंस किया गया कि अब वो PTI पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर चुके हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, जिनकी गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने आज ऐलान करते हुए कहा कि मुल्क और PTI एक साथ नहीं चल सकते, लिहाजा वफाकी हुकूमत आइन के आर्टिकल 17 के तहत PTI पर पाबंदी का केस मूव करेगी। आर्टिकल 17 के मुताबिक अगर वफाकी हुकूमत ये करार दे कि कोई सियासी जमात पाकिस्तान की खुद मुख्तारी या हाकमियत आला के खिलाफ बनाई गई या फिर उसके खिलाफ काम कर रही है तो हुकूमत मज़कूरा ऐलान के 15 रोज़ के अंदर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भिजवाएगी और सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला इस एतबार से फिर हतमी होगा। अब नाज़रीन यहाँ पर ये भी आपको बताएं कि हुकूमत की तरफ से PTI पर जिन इल्ज़ामात की बुनियाद पर पाबंदी लगाने का फ़ैसला किया गया है वो तमाम इल्ज़ामात हम पिछले 1-1.5 साल से TV टॉक शोज़ में तो कवर कर रहे हैं, जिनमें एक फ़ॉरेन फंडिंग लेने का इल्ज़ाम है, दूसरा साइफ़र को सियासत के लिए इस्तेमाल करने का, 9 मई के हमले और मुल्क के ख़िलाफ़ जो अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में करारदाद पिछले दिनों मंजूर हुई थी, उस हवाले से ये इल्ज़ाम है कि लॉबिंग PTI की तरफ से की गई। सिर्फ यही नहीं है बल्कि हुकूमत की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की मौजूदगी में असेंबली तहलील करने पर साबिक सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, इमरान खान और उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ भी आर्टिकल 6 का रेफरेंस लाने का ऐलान किया गया है। पाकिस्तान की तारीख में अगर बात करें तो कई बार बड़ी सियासी जमातों पर पाबंदी लगी मगर वो जमातें या उनकी सियासत ख़त्म नहीं हो सकी। मार्च 1954 में जनरल रियाहिया ने शेख मुजीब की अवामी लीग पर पाबंदी लगाई, फिर उन्होंने भी अदालत से रुजू किया। जमात इस्लामी के ऊपर 1963 में पाबंदी लगाई गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने की तरफ से वो पाबंदी ख़त्म की गई। फिर नवंबर 1971 में जनरल याहिया ने नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई और फिर कुछ पीपल्स पार्टी ने भी इसमें अपना हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरफ से 1975 में नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई गई लेकिन हमने देखा 1986 में ये जमात ANP के नाम से दोबारा सियासत में मुतहरक हुई और आज तक अपनी सियासत कर रही है। हालिया तारीख की अगर बात करें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट, ये एक मुख्तलिफ हरबा आजमाया गया था जो पार्टियों को बैन करने के लिए, किसी तंजीम को डिक्लेयर करने के लिए, तो उसके हवाले से इंसदादी दहशत गर्दी एक्ट 1997 का भी हमारे यहाँ इस्तेमाल किया गया रिसेंटली। ये TLP के हवाले से PTI की हुकूमत की तरफ से पाबंदी इस जमात को कलअदम डिक्लेयर किया गया मगर बाद में मुज़ाकरात हुए, एक सूरत हाल थी जिसमें फिर TLP को उसमें से निकाल दिया गया और वो अपनी सियासत आज तक करते हैं। ये हमारे सामने कुछ मिसालें हैं। PTI के ऊपर ये जो पाबंदी है इसके हवाले से जैसे ही आज ये खबर सामने आई बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया। PTI ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के हुक्मनामे के तनाजुर में तौहीन अदालत करार दिया है। एक और अहम रद्द-ए-अमल साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का, उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की हिम्मत नहीं। तंज़िया तौर पर वो कह रहे थे कि ये इनके बस की बात नहीं, कहीं और से ही फैसला हो रहा है, अल्फाज उनके मुख्तलिफ थे। साथ ही वो कहते हैं कि ये जो हुकूमत है ये आर्टिकल 6 लगाने का इनको शौक तो है लेकिन आर्टिकल 6 फिर हुकूमत के हलकों के ऊपर भी लगेगा बाद में। अवामी नेशनल पार्टी का भी रद्द अमल आया क्योंकि वो खुद भी एक दफ़ा उनकी पार्टी बैन हो चुकी है और एक नए नाम के साथ सामने आए। मुखालफत की, उनकी तरफ से भी मुखालफत की गई और कहा कि सियासी जमातों का रास्ता पाबंदियों और रुकावटों से बंद नहीं किया जा सकता और ये भी कहा कि हमारे बेशक इख्तलाफात होंगे सियासी PTI से लेकिन ये दुरुस्त फैसला नहीं है। और एक और अहम आज जो रद्द अमल है वो HRCP ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उन्होंने PTI पर पाबंदी का फैसला गैर आइनी करार दिया और इसको फिल फॉर वापस लेने का मुतालबा किया। सियासी मुबस्सिरीन की जो राय आई कलेक्टिवली अगर आपके सामने हम रखें, अक्सरियत की तरफ से ये कहा गया कि ये जो फैसला है PTI पे पाबंदी लगाने का ये सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फ़ैसले के तनाजुर में ही है और जिसके मुताबिक PTI को सियासी जमात डिक्लेयर किया गया और जस्टिस मंसूर ने अक्सरियती फ़ैसला सुनाते हुए यहाँ तक कहा कि PTI एक सियासी जमात थी और आज भी है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में ये भी कहा कि 41 आज़ाद उम्मीदवार 15 दिनों के अंदर पीटीआई से अपनी वाबस्तगी जाहिर करें। और इस हवाले से जो आज वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें एक हिस्सा इस हवाले से भी था। उन्होंने कहा कि हम ये भी देखेंगे कि कानूनी तौर पर ये जो MNAs हैं इनके बारे में क्या किया जा सकता है। एक और बयान जो आज अहम है वो वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से अपना रद्द-ए-अमल देते हुए इस फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया और कहा कि जजेस ने यह फैसला करना है कि उन्होंने आइन पर चलना है या अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करनी है। तो बड़ा सख्त किस्म का ये रद्द-ए-अमल है और हुकूमत ये की तरफ से इसमें नून लीग की तरफ से इसमें नज़र-ए-सानी भी दायर कर दी गई है। प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब पार्लियामान की सबसे बड़ी जमात जो उसको डिक्लेयर भी कर दिया गया, उसके ऊपर पाबंदी लगाने का हुकूमती फ़ैसला उनके लिए कैसा साबित होगा। फिर पाबंदी के हवाले से इमरान खान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, क्या मज़ीद PTI की सियासत एक बंद गली की तरफ जाती हुए में नज़र आएगी या रास्ता निकलेगा अब इसके बाद कोई उनके लिए। और पीपल्स पार्टी की पोजीशन आज हमें बिल्कुल वाज़ेह नहीं है। माजी में तो इस किस्म के फ़ैसलों की मुखालफत करते रहे लेकिन बड़ा मिक्स किस्म का रद्द-ए-अमल पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रहा है। उनकी क्या उसूली पोजीशन होगी इसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शामिल हैं रम साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, तैमूर सलीम झागड़ा साहब तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और फ़हद हुसैन साहब भी हमारी खुसूसी दावत पर शरीक हुए हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। राना साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। इतना ऑब्वियस रद्द-ए-अमल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उनको रिजर्व सीट्स मिलेंगी तो आप लोग इतने खुलकर सामने आएंगे या जो भी फैसला साज हैं वो इतने खुलकर सामने आएंगे। सो आज जो ज़्यादातर माहिरीन की राय है, मैंने आगाज़ में भी जैसे बताया, उनकी तरफ से कहा गया कि ये बौखलाहट के अलावा और कुछ नहीं है और पॉलिटिकल सुसाइड है मुस्लिम लीग नून के लिए। क्या ये सरीहन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत का फैसला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये फैसला तो बिल्कुल लोगों को ताजुब हुआ कि जो पिटिशनर ही नहीं था और जो पिटिशन का हिस्सेदार ही नहीं था उसके फेवर में जब इतना बड़ा फैसला आया तो वो तो ज़रूर एक उसको अलहदा डिस्कस किया भी गया है पिछले कुछ दिनों में। लेकिन आज का जो स्टेप लिया गया है, देखें, पाकिस्तान में एक ट्रेंड बन गया है कि मिट्टी पाओ और आगे चलें और कुछ नहीं होता, ये कोई बड़ा काम नहीं है। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है, साइफर के ऊपर कहा गया कि साइफर से खेलना है और फिर उससे खेला गया, लेकिन अदालतों को ये चीज़ नज़र नहीं आई। अदालतों को नज़र आनी चाहिए थी और ये कब अब का नहीं चल रहा है, ये बड़ा पुराने अरसे का चल रहा है कि आप मनी ट्रेल ना दें और आप सादिक और अमीन डिक्लेयर हो जाएं। आप जो मर्जी करें, आप डी चौक में आके आग लगाएं तो वो जो है आंखें बंद कर ली जाएं, गुड टू सी यू कहा जाए। तो ये चीज़ें भी जो है ये यहाँ तक हम ये एक मेजर वजह है कि कहाँ तक यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन अगर आप साइफर की बात करें तो ये मिट्टी पाव वाला मामला नहीं है, ये एक सीरियस मामला है जिसके अंदर आपकी एक लेकिन राना साहब, सवाल ये हो रहा है कि ये आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट के रिजर्व सीट्स के फैसले के बाद क्यों याद आया जिससे आप लोगों से अक्सरियत छिन गई? देखें, अब से ये तो पहले बहुत अरसे तक डिस्कस होता रहा, लेकिन जब आप एक हद क्रॉस कर जाएंगे, आपको खड़े होके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि आए मिलके बैठते हैं मुल्क के मफाद के लिए, लेकिन आपकी सोशल मीडिया बिला खौफ जो है वो स्टेट को हमला आवर होती रहे और एक प्रोपोगेंडा करते रहे और आपने 9 मई के वाकयात किए और कोई, आप मुझे बता दें, कोई नदामत है? उस पर भी सियासत की जा रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का। चले सर, अब ये हमारे प्रोग्राम में तफसीली तौर पे आगे डिस्कस होगा। 9 मई के हवाले से जो वाकयात है वो सनम जावेद PTI की एक वर्कर है, वो आजकल भी मौजूद बहस बनी हुई है। 9 मई के ही उनके ऊपर भी मुकदमात थे। लेकिन झगड़ा साहब को मैं इसमें शामिल करती हूँ। झगड़ा साहब, आज हुकूमत की तरफ से, हम कहें फैसला साजों की तरफ से वाशगाफ अल्फाज में वाज़े तौर पर कहा गया कि या तो मुल्क चल सकता है या PTI, दोनों साथ नहीं चल सकते। जो इल्ज़ामात हैं जिनके तहत हुकूमत ये कार्रवाई करने जा रही है वो उनमें 9 मई के वाकयात हैं, फॉरेन फंडिंग जिसके हवाले से अदालती फैसला भी, ECP का फैसला भी मौजूद है कि 16 बैंक अकाउंट्स हैं उनको छुपाया गया। IMF के हवाले से, IMF के हवाले से जो गुफ्तगू आप लोगों की फ़ोन पे हो रही थी और उसके आप उसमें शामिल थे कि मुल्क को दिवालिया करने की कोशिश और साजिश थी, और साथ अमरीकी कांग्रेस में जो करारदाद पेश हुई, ये तमाम वाकयात हकीकत में मौजूद तो हैं। सो अब आप लोग कैसे मुकाबला करेंगे इसका? ये तमाम वाकयात हकीकत में मौजूद हैं, तो अब आई एम सॉरी टू से, लेकिन मैं आपसे पूछूंगा, मतलब आप इसको सपोर्ट करती हैं? मैं आपके हर चीज़ का जवाब दे दूंगा। नहीं, अब आप, मैं तो आपसे ये सवाल कर नहीं, अगर ये
نہیں میں اگر اس کو نہیں، اگر یہ پلیز سوال مجھے آپ ابھی اجازت بنتا دیں ہے جھگڑا افسر۔ صاحب، یہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہی ہوں لیکن اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ سوال میں ابھی اس پہ بنتا وضاحت کر دیتی ہوں۔ 9 مئی کے جواب واقعات بھی ایک پتہ ہے۔ حقیقت کے طور پہ اس دن واقعات تو پیش آئے، مقدمات بھی آپ لوگوں کے اوپر بنے، لیکن کس انداز میں وہ ٹرائل چلے اور اس کو مضحکہ خیز بھی قرار دیا گیا اور ہم اپنے پروگرام میں بھی کہتے آئے۔ تو یہ جو میرا سوال ہے آپ سے اس حد تک یہ ہے کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس پیش ہو چکا تھا تو اس کے بعد اسمبلی بھی تحلیل کی گئی، تو اس حد تک یہ واقعات حقیقت میں موجود تو ہیں، اب آپ اس کا مقابلہ کیسے کریں گے، یہ سوال ہے۔ اب صاحب مقابلہ کریں گے قانون کو استعمال کرتے ہوئے۔ میں پی ایم ایل این کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو بچی کچی ان کی اپنے آپ کو بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دینے کی صلاحیت تھی نا، وہ انہوں نے ایک سٹروک میں ختم کر دی۔ میرے خیال میں کل یا پرسوں میں رانا احسان صاحب کے ساتھ ہی ایک شو پہ تھا اور میں نے انہیں کہا تھا کہ ان کی تقریباً ابھی اتنی چلتی ہے حکومت میں جتنی بہادر شاہ ظفر کی چلتی تھی۔ میرے خیال میں ابھی تو میں کہوں گا کہ اس سے زیادہ سٹینڈ تو بہادر شاہ ظفر لے لیتا، کم از کم کچھ سٹینڈ تو ویسے اس نے لیا تھا، ایون اگر اینڈ میں وہ برما میں ایگزائل بھی ہو گیا۔ ٹھیک ہے، حکومتوں میں رہتے ہوئے کوئی سٹینڈ نہیں لیتا، جھگڑا صاحب آپ بھی نہیں لیتے تھے جب آپ کا دور حکومت تھا، تو ہاؤ ڈو یو ایکسپیکٹ؟ میں بتاؤں آنیسٹلی، اب سا ٹرن دا ٹیبلز، ریکارڈ کر لے، لکھ لے، یہ کام جو ہے نا ہو جاتا پی ٹی آئی کے وقت میں، پی ٹی آئی یہ کرتی، I would have resigned from the party. This is not سر وہ Pakistan's جو میں policy. ویسے جھگڑا صاحب دیکھیں اس وقت یہ جو منشیات سے متعلق کیس تھا، آپ کو کوئی بیان میرے ریکارڈ پہ نہیں ہے جہاں آپ نے کہا ہو کہ وہ غلط بنا، لیکن میں جھگڑا صاحب اسی ٹاپک پہ رہتے ہیں۔ ایک یہ بھی ڈیبیٹ ہے کہ اب خان صاحب کا اڈیالہ سے بھی اگر کوئی بیان کوٹ کیا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا ان لوگوں کے اوپر آ کے۔ اگر حکومت بھی خان صاحب والا یہ انداز اپنا رہی ہے، ایک اس کے اوپر تبصرہ یہ بھی ہے کہ جو پی ٹی آئی کا انداز تھا، آپ کے کچھ ایک رہنما جو آپ کے ساتھ تھے اس وقت اب نہیں ہیں، اب دوسری طرف ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کہ ان کو چوک میں لٹکا دیں گے، وہی ایک انداز ہے جو اب اس حکومت نے اپنا لیا۔ نہیں، آئی تھنک ابھی بتا دیں کتنے لوگوں پہ آرٹیکل 6 لگا تھا پی ٹی آئی کے وقت میں، یا کتنی پارٹیاں بین ہوئی تھی۔ بلیک اینڈ وائٹ میں ہوگا نا، آرٹیکل 6 کا جب راستہ کھلے گا وہ ختم نہیں ہوگا، کیونکہ ایک لائن ہے لوگوں کی جنہوں نے آرٹیکل 6 لگے۔ آپ نے خود کہا لیٹس گو انٹو دس، رانا ثناء اللہ کا بیان تھا کہ یا ہماری سیاست رہے گی یا عمران خان رہے گا، دس از اے فائٹ ٹو دا ڈیتھ۔ سچ کہا تھا انہوں نے، کیونکہ ان کے لیے یہ ابھی وہی ہے۔ اگر آرٹیکل 6 لگانا ہے، اگر ہائی ٹریزن لگانا ہے، اگر بین کرنا ہے، تو یہ ساری ریگنگ کر کے تقریباً 19 ملین لوگوں نے 34% آف دا کاسٹ ووٹس نے ریگنگ کے بعد پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے، جو کہ اگلی بڑی پارٹی سے کوئی 50% زیادہ۔ تو سب سے پہلے تو ان سب پہ آرٹیکل 6 لگائیں کہ آپ نے جرت کیسے کی جب ہم 2 سال پی ٹی آئی کو دبا رہے تھے، پریس کانفرنسز کر رہے تھے، جبری گمشدگیاں کر رہے تھے، پروپیگنڈا کر رہے تھے، خواتین کو جیل میں ڈال رہے تھے، آپ نے جرت کیسے کی عمران خان کو ووٹ ڈال کے؟ یہ اتنی کنوینئنٹ چیزیں نہیں ہوتی کہ 2 دن پہلے سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جائے اور آج آپ کو عارف علوی کا اور قاسم سوری کا 2022 کا گناہ۔ میرا جھگڑا صاحب ویسے سوال میرا اس پہ بھی ہے کہ کیا آپ لوگ تیار تھے مینٹلی اس کے لیے، لیکن میں فہد صاحب کی طرف بھی جاتی ہوں۔ فہد صاحب جیسے جھگڑا صاحب بات کر رہے ہیں، پارٹی اور پارٹی سمبل نہیں تھا، انہوں نے پھر بھی الیکشن لڑا، آج قرار پائے نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی جماعت، تو اب آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ تقریباً تمام حربے ناکام ہونے کے بعد اب یہ کیا پل آف کر پائے گی حکومت، جس کا اعلان تو کر دیا گیا لیکن یہ ممکن بھی ہو پائے گا ان کے لیے، یا پھر یہ اعتراف ہے شکست کا جس کا اعلان کیا آج حکومت نے؟ شکریہ آپ صاحب۔ دیکھیے میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ پل آف کر پائے گی، پاسبل نہیں ہے، کیونکہ ایک تو آپ کی انٹینشن ہے، دوسرا جو آپ کی کیپیبلٹی ہے، اور اگر آپ نے جو اس کا جو پروسیس ہے، پروسیجر ہے، اس کو دیکھا تو الٹیمیٹلی تو یہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اب وہ سپریم کورٹ جس نے آج سے چند دن پہلے یہ کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، وہ کیسے یہ ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کہے گی کہ بالکل جی اس جماعت پہ بین لگا دیں؟ تو حکومت کی کوشش کرنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، اگر وہ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن مجھے تو یہ تقریباً ناممکن سا لگ رہا ہے کہ وہ جو مرضی کیس پریزنٹ کریں، سپریم کورٹ اس کی بیسس پر اس جماعت کو بین کرے جو کہ اس وقت قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے۔
پہلا میرا نقطہ یہ. دوسرا افسر میرا نقطہ یہ ہے کہ اس میں یہ کیوں کر رہی ہے گورنمنٹ, کیونکہ دیکھیں گورنمنٹ کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے. میرے خیال میں یہ ریفلیکٹ کرتا ہے وہ ویری اسٹرانگ بیٹل لائنز جو کہ اب ڈرا ہو چکی ہیں. اگر کسی کا بھی پاکستان میں یہ خیال تھا کہ معاملہ جو ہے وہ کسی کوئی طریقہ نکل سکتا ہے اس بڑی مشکل صورتحال سے, تو وہ میرے خیال میں اب بند ہوتا نظر آ رہا ہے. معاملات اب خراب سے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں, اور یہ جو آج حکومت نے اقدام لیا ہے یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ اب یہ جنگ جو ہے یہ بالکل اینڈ تک جائے گی. لیکن کیا اس وقت ملک متحمل ہے اس جنگ کا؟ یہاں پہ مجھے اجازت دیں, میں آپ سے یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. آپ کا جو حالیہ آرٹیکل ہے اس میں آپ نے یہ نشاندہی کی, اور آج یہ واقعہ یہ فیصلہ حکومت کی طرف سے کیا گیا اور اعلان کیا گیا, تو اب آپ کی نشاندہی اسی طرف تھی. یہی ایک ایکسٹریم پوائنٹ ہو سکتا ہے جس کے بعد جس خدشے اور تشویش کا آپ اظہار کر رہے تھے اس کا راستہ خدا نخواستہ نکلے؟ جی افسا, انفارچونیٹلی آئی ہیٹ ٹو بی پروون رائٹ, لیکن میرا جو اشارہ تھا وہ اس طرف تھا کہ حالات اس طرف چل پڑے ہیں کہ اب یہ جو ایک ایسکلیٹری لیڈر ہے اس پہ اب دونوں سائڈیں جو ہیں وہ چڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور کوئی بھی ایک قدم پیچھے لینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ جو آج جو کچھ ہوا ہے یہ اسی ایک ٹرینڈ کی کڑی ہے. کیا یہ آخری سٹیپ ہے؟ نہیں, یہ آخری سٹیپ نہیں ہے, لیکن یہ اس طرح کا سٹیپ ہے جس سے اب کلیئر ہو گیا ہے کہ اب دوسری طرف سے اور اوپر جایا جائے گا, اور یہ معاملات جو ہیں یہ خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں گے. یہ کہاں جا کے رکیں گے میں اس طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا, اور نہ ہی پاکستان میں کسی کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ معاملات وہاں تک جائیں. لیکن اگر اس اوور ہیٹنگ سسٹم کو تھوڑا سا کول ڈاؤن نہ کیا گیا تو پھر ہم ایک بڑی ہی مشکل صورتحال کی طرف جا رہے ہیں. بالکل صحیح. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, واپس آئیں گے تو بات کریں گے ان کیسز کا جو الزامات ہیں پی ٹی آئی کے اوپر 9 مئی سے متعلق فارن فنڈنگ, IMF کے حوالے سے فون کال, سائفر یا جو دیگر معاملات ہیں, ان میں کیا وجہ تھی کہ ان کے بجائے انحصار عدت میں کیس جیسے کیسز کے اوپر رہا, اور کیا ان میں یہ ثابت کیا جا سکے گا کہ یہ ساری چیزیں منظم انداز میں کی گئی جس کی بیسس پہ کوئی راستہ بنانے کی حکومت کوشش کرے پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے, یا کمزور ہو چکے تمام کیسز؟ بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. حکومت کی طرف سے آج جو اعلان کیا گیا اس حوالے سے ہم تفصیلی طور پہ بات کر رہے ہیں اس پروگرام میں. حکومت نے کہا کہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کے لیے کا اب جو عمل ہے وہ ہم شروع کریں گے پروسیس, لیکن اس کے اوپر جو رد عمل آیا اس میں نون لیگ کے اپنے حلقوں کے اندر سے بھی رد عمل آیا, جس میں سینیٹر مشاہد حسین صاحب کا بھی رد عمل دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے. رانا صاحب, مشاہد صاحب جو ہے آپ کے اپنے حلقوں میں سے ایک, تو انہوں نے ایک سینگ اس میں ایک کوٹیشن جو ہے وہ شیئر کی, کہتے ہیں کہ خدا نے جس کو تباہ کرنا ہوتا ہے پہلے اس کو پاگل بنا دیتا ہے. تو اب یہ جو آپ کا فیصلہ ہے, اس قسم کے تبصرے آپ کے اپنے حلقوں میں سے ہو رہے ہیں, ہمارے ناظرین بھی ٹی وی اسکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں جو مشاہد حسین صاحب کا پیغام ہے, لیکن اس کا ایک اور حصہ بھی بہت اہم ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ گڈ بائی اسٹیبلٹی, اکانومی اینڈ انویسٹمنٹ. سو اب آپ لوگ اس کو اس اعتبار سے کیوں نہیں دیکھ رہے, اور یہ جو فیصلہ ہے اس پہ اگر آج آپ بے شک اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہو, لیکن جی مشاہد حسین پہ بھی آرٹیکل 6 لگا دیجیے, بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو وہ ہمارا حلقہ نہیں ہے, وہ ہمارا حلقہ نہیں ہے مشاہد حسین صاحب. نمبر 2, دیکھیں جس میں فہد نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, یہ ہم کوئی کشتی نہیں کرنے جا رہے, ہم یہ لیگل اور آئینی معاملہ ہے. اگر کسی کے اوپر آرٹیکل 6 لگانا ہے تو گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں لگا دینا, اس کے اوپر ایویڈنس اکٹھی ہو کے وہ یہ کیس بنے گا جو پریزیڈنٹ جو ہے جو ریفر کرے گا سپریم کورٹ کو, اور پھر فائنل فیصلہ سپریم کورٹ کا ہوگا. تو یہ بالکل فوکس اکانومی کے اوپر ہے, لیکن جو ہماری لیگل ٹیم ہے سر رانا صاحب, لیکن اگر سپریم کورٹ میں جس کے حوالے سے پی ٹی آئی بہت کانفیڈنٹ ہے, ابھی آپ گفتگو سن فہد صاحب نے بھی اسی حوالے سے تبصرہ کیا, تو اگر وہاں پہ بھی آپ کی سبکی ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کی تو کوئی مورل سٹینڈنگ ہی نہیں رہے گی, کیونکہ یہ فیصلہ شہباز صاحب کی 3 کنزیکٹیو میاں نواز شریف سے مری میں ملاقاتوں کے بعد اناؤنس کیا آپ لوگوں نے, تو کیا پوزیشن رہ جائے گی آپ لوگوں کی پولیٹیکل اور مورل؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ حکومت بڑا سیریسلی سمجھتی ہے کہ یہاں جو 9 مئی کے واقعات ہوئے اس میں پی ٹی آئی کی ایک پلاننگ تھی, اور بالکل ایک منظم طریقے سے اس کو جو ہے وہ سر انجام کیا گیا. جو 9 مئی کا واقعہ ہے, جو سائفر تھا اس کے اوپر بھی پراپر پلاننگ کے ساتھ ایویڈنس موجود ہے, آڈیوز موجود ہیں کہ بڑی پلاننگ کے ساتھ کیا گیا. IMF کے اگر معاہدے کو رد کرنے کی بات کی جائے
تو اس کے اوپر بھی ایک بڑی آنےسٹ ایفرٹ پی ٹی آئی نے کی کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ سیبوٹاج ہو, اور اگر اس وقت آئی ایم ایف کی بات سن لی جاتی تو اس ملک کی معیشت جو ہے وہ بالکل نوز ڈائیو کر جاتی. پھر فورن فنڈنگ کے کیسز ہیں, وہاں بھی ایویڈنس موجود ہے. تو حکومت جو ہے کوئی یہ بوگس چیزیں نہیں کر رہی, یہ حقائق ہیں اور بڑے سیریس حقائق ہیں جن کے اوپر اگر عدالتوں نے کوئی چیزیں جو ہے یا بے شک جو پروسیکیوشن سائیڈ ہے ادھر اس کی ٹائمنگ کا سوال پھر مجھے دوبارہ آپ سے اٹھانا پڑے گا. کیبنٹ کی منظوری سے پہلے اناؤنس کرنے کی اتنی عجلت میں کیا ضرورت تھی, جس وقت پی ٹی آئی کے جن اراکین کے حوالے سے عدالت نے 15 دن میں ان کو کہا پارٹی وابستگی کے ڈاکیومنٹ جمع کرائیں, وہ یہ پروسیس کر رہے تھے. تو اس وقت صرف ڈیسپریشن کا لفظ ہے. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں جس کو آپ نے بین کیا ہوا ہے ٹویٹر, لیکن وی پی این کے ذریعے استعمال تو سبھی کرتے ہیں سمیت پرائم منسٹر, یہی ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے. ایک منٹ, ڈیسپریشن کا لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں استعمال ہوتا ہے. ڈیسپریشن کا لفظ جب سائفر سے کھیلنا تھا وہ ڈیسپریشن تھی کہ آپ ملک کو داؤ پہ لگا کے اپنی سیاست کرنا چاہ رہے تھے. ڈیسپریشن کا لفظ اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو آپ 9 مئی کے حوالے سے کریں کہ جب 10 فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے, جس طریقے سے سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے اس ملک کی جو بیسک جو کہہ لیں کہ ایک پولرائزیشن اور نفرت کے بیج بونے کے لیے, وہ ڈیسپریشن ہے. یہ سیاست جو ہے اس ملک کے اندر بالکل قابل قبول نہیں ہے. جس سیاست کو جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے اور جس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور جس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایویڈنس کے ساتھ ہم ایک آئینی اور ایک قانونی پروسیس کرنے جا رہے ہیں. اس میں اگر شکست ہوتی ہے تو وہ بالکل ایک اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس بیسس پہ ہوئی, لیکن اس وقت حکومت سمجھتی ہے کہ ایویڈنس موجود ہے اور جس قسم کی سیاست پرسو کی جا رہی ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, تو اس لیگل معاملے کو ہم قانونی طور پہ آگے لے کے جا رہے ہیں. جھگڑا صاحب, اب اے ٹی سی کی طرف سے جو حالیہ خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ آیا اس میں یہ کہا گیا کہ ضمانت جو درخواست تھی وہ خارج کرتے ہوئے فیصلے میں لکھا گیا کہ زمان پارک میں گرفتاری سے پہلے میٹنگ ہوئی, عمران خان نے اس میں ہدایات دیں کہ میری گرفتاری کی صورت میں یہ کرنا ہے, اور رانا صاحب بہت کانفیڈنٹلی, رانا احسان صاحب بہت کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں کہ ثبوتوں کی بیسس پہ ہوگا. تو اگر کوئی ایسا ثبوت نکال کے لے آئی حکومت جہاں پر وہ ایسے احکامات دے رہے ہوں, آپ لوگ کیسے اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ ثابت نہیں کر پائیں گے ان میں سے کچھ بھی؟ رانا صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس قسم کی سیاست یہ کر رہے ہیں, جس قسم کی سیاست سپورٹ ہو رہی ہے, وہ ملک افورڈ نہیں کر سکتی. اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب سے نکلی ہے اور اس سے پہلے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ ایک پارٹی کو اس فورس سے ختم کرنے کی کوشش کی جائے اور وہ ختم نہ ہو. کبھی یہ نہیں ہوا, اور بلکہ وہ آ کے الیکشنز کو سویپ کر. چلے میں کہتا ہوں اس کے ساتھ ایک اور ریفرنس بھی بھیج دیں کہ 8 فروری کو بھی انکوائری کر لیں, اور اس پہ بھی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ کر لیں, میرٹ پہ فیصلہ کر دیں, اور 8 فروری پہ بھی جو ہوا اور جس نے کیا اس پہ بھی فیصلہ کر دیں. یہ میرے خیال میں ویل آف دی پیپل کو سوری صاحب, الوی صاحب, آرٹیکل 6 اب سا اٹ وڈ بی ویری سمپل. جب ایک ایسے کوئی گناہ ہوتا ہے نا تو آپ اس وقت اس کو پروسیکیوٹ کرتے ہیں. آپ 2 سال بعد, اور اس 2 سال میں کیا ہوتا ہے, آپ پارٹی کو توڑتے ہیں, آپ 10,000 ورکرز کو اریسٹ کرتے ہیں, آپ ان کے اگینسٹ بدترین پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں, آپ ان کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ جانے نہیں دیتے اپنے کاغذ سبمٹ کرنے, آپ جبری گمشدگیوں کا ایک سلسلہ کرتے ہیں, آپ ان کو کیمپین نہیں کرنے دیتے, آپ پہلے سے پری ڈیسائیڈ کر دیتے ہیں کہ آپ ان کو جو ہے وہ جیتنے نہیں دیں گے, جب اس کے باوجود لوگ ان کو ووٹ دیں, ان کو سمبل نہ ملے. آپ ججز کے کمروں میں جو ہے وہ ویڈیو کیمراز ڈالتے ہیں, آپ جہاں پہ ججمنٹ آپ کے خیال میں آپ کے خلاف آنی ہوتی ہے آپ جج کو وڈرا کرنے پہ مجبور کرتے ہیں. یہ سارے فیکٹس ہیں. سنم جاوید پہ بھی آرٹیکل 6 لگانا تھا جو کل اس کو دوبارہ سے اریسٹ کیا. یہ مجھے بتا دیں یہ سارا کچھ اس فیصلے سے 1 دن پہلے بھی ہو سکتا تھا, صرف 3 دن میں تو فرق نہیں ہو سکتا نا. جو میلافائڈ ہے, جو بدنیتی ہے, وہ اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں رہا. ان کے جو سب سے اچھے دوست ہوں گے بھی شاید ان کا کام ہو جیسے رانا صاحب کا ہے ڈیفینڈ کرنا. میں آپ کو 200% گارنٹی کرتا ہوں, رانا صاحب بھی اس سے اگری نہیں کرتے, 100 نہیں 200% گارنٹی کرتا ہوں.
नहीं करते क्यों? मुझे चलिए, अब पता है आप राणा उनकी साहब का नियत का हाल, किसको उनके दिया दिल का क्या हाल था। भी आप बता रहे Leader हैं of the झगड़ा साहब, opposition लेकिन आई एम श्योर आप लोग पॉलिटिशियंस हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं कि जब हुकूमत में होते हैं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है। फाज मैंने आपको कह दिया, साहब, मैं ये बात जो आपने मैंने आपको कही कह झगड़ा दिया, साहब, मैं आगे राणा साहब की तरफ लेके जाऊंगी। मैं आपको ये कह रहा हूँ, जी, जी। मैं राणा साहब की जगह होता आई वुड हैव रिजाइन्ड बाय नाउ। कहीं ना कहीं जो यंगर जनरेशन है उसने प्रिंसिपल पे खड़ा होना होता। क्या बात है। अब फाज साहब भी just to respond to मैं him, ये बात राणा साहब की देखिए, तरफ मैं- लेके जाऊंगी आगे। खैर चले, आप कर लें राणा साहब। जी जी मैं सिर्फ ये कहना राणा चाहूंगा साहब, आप कह दें, आप कि रिस्पॉन्ड करें। जी जी। जिस तरह साइफर से खेलना था तब भी रिजाइन कर देना चाहिए था झगड़ा साहब को, और जब इनको कहा गया कि आईएमएफ के मुआहदे को सैबोटाज करो, वो भी अच्छी हरकत नहीं थी। और इसी तरह जब हमला आवर हुए फौजी तनसीबात पे, ये सारे बड़े सीरियस इश्यूज हैं। तो मेरे ख्याल से अब हम बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि किसको किस वक्त रिजाइन कर देना चाहिए था, लेकिन बहरहाल ये एक आईनी और कानूनी मामला है जिसको हुकूमत आगे लेके चल। फाज साहब, अब इमरान खान का रद्द-ए-अमल, अब हम पीटीआई का रद्द-ए-अमल नहीं कहते क्योंकि जो पार्टी है वो कुछ खास फैसले करने में इतनी कामयाब नहीं नजर आई। पीटीआई के लिए जो इस वक्त एज अ पॉलिटिकल पार्टी एक सूरत हाल है, वो जिस किस्म के हालात का उनको सामना करना पड़ा, और उसके अलावा फिर अब कारकुनान का एक उनके ऊपर बड़ा दबाव भी है कि खान साहब की रिहाई के लिए भी एहतजाज करें। लेकिन आखिरकार पीटीआई कहती है कि जो खान साहब ने कहा वही हमारी हिकमत अमली होगी। वो किस तरीके से रिएक्ट कर सकते हैं अगर ये प्रोसेस अब आगे हुकूमत लेके चलती है, और कैसे करना चाहिए उनको आइडियली? अफसा खान साहब का जो अप्रोच है वो तो बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रही है। वो तो बिल्कुल, यानी उन्होंने जो अपना एक इनफ्लेक्सिबल पोजीशन है उसको बरकरार रखा हुआ है, और आए दिन जो है वो इसको जो है वो साबित भी करते हैं। जब भी उनकी मीडिया से गुफ्तगू होती है तो उनका रद्द-ए-अमल तो बहुत सख्त है। वो तो बाकायदा नाम लेकर जो है वो लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो तो आर्मी चीफ के ऊपर बाकायदा तौर पर जो है वो डायरेक्ट क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। तो वहाँ से तो कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। देखिए, मेरा जो थोड़ा सा मुझे तशवीश हो रही है बार बार, और जिसका मैंने आपने पहले भी हवाला दिया था आपसा, यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट कोई नहीं है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन इस वक्त आज के दिन में तैमूर झगड़ा साहब से बिल्कुल 150% जो है वो मुत्तफिक हूँ कि ये जो फैसला है ये गलत है बैन करने का। लेकिन उसके साथ साथ मैं फिर ये भी कहूँगा कि हमें वो भी याद रखना चाहिए कि May 9 जो है वो रियलिटी है। जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले जो आइन को तोड़ा गया वो भी रियलिटी है। जो उसके बाद IMF का मुआहदा ख़राब करने की कोशिश की गई वो भी रियलिटी है। यहाँ पे कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। और मुझे जो ख़तरा हो रहा है वो ये है कि इस वक्त हम एक्सट्रीम पार्टिसन पोजीशन लेकर जो है केस टू केस जो है वो मामला दर्जा हरारत को बढ़ाते जा रहे हैं। ये सिस्टम ओवरईट कर रहा है। अब से कुछ देर पहले मैं शायद अब्बास साहब से बात कर रहा था आपसा, और वो ये कह रहे थे कि वाहिद हल जो है वो एक नेशनल गवर्नमेंट का है। अब नेशनल गवर्नमेंट इस टाइम एक आइडियलिस्टिक सूरत हाल लगती है, कोई नहीं मानेगा। लेकिन ये जिस तरीके से सूरत हाल आगे चल रही है ये भी अनसस्टेनेबल है। अगर पीटीआई समझती है कि वो ये प्रिटेंड करेंगे कि जी May 9 हुआ ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन अगर PMLN ये कहेगी कि जी हम इस जमात को बैन कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट जो है वो गलत फैसला कर रही है, ये भी मुमकिन नहीं है। सो रियलिटी बेसिकली अफसा इशू ये है कि somebody has to say halt, stop, time out, देखें क्या हो रहा है। मसला ये है कि कौन कहेगा? कोई एग्जैक्ट दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। कोई शख्स नहीं है। यही सबसे बड़ा खतरा है कि ये एकदम स्लाइड होना शुरू हो गया है। इस स्लाइड को रोकने के लिए कोई मौजूद नहीं है, और अगर ये स्लाइड न रुका तो हम एक बहुत ही खतरनाक खाई की तरफ जा रहे हैं। राना साहब, ये तो एक जो बात फाज साहब ने की, इसमें अगर आप जो भी इस पर रद्द अमल देना चाहें आप ज़रूर कहें। लेकिन अब आप लोग जब बात करते हैं कि नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद है, यही बयानात अता तारर साहब के भी हैं, तो इमरान खान हर चीज़ का मास्टरमाइंड था, ये साबित करना तो बहुत मुश्किल होगा। एक सेशन अदालत की तरफ से भी कहा गया कि ये बात मज़हका खेज़ है। पिछले साल ये फैसला खान साहब के हवाले से आया था कि जो पिटिशनर है वो उसने ये तमाम अपनी गिरफ्तारी का ड्रामा रचाया हो ताकि उसके कारकुन बाहर निकल के 9 मई का वाक़या कर सकें। तो जो रियलिटीज़ है वो भी हमारे सामने है। जो रियासत की हैंडलिंग है, कमज़ोर हैंडलिंग रही तमाम मामले की, कि ऐसा विक्टिम बना दिया पार्टी को। सिर्फ एक मिसाल 9 मई के केसेस के हवाले से सनम जावेद की, जिनका भी यहाँ पे हवाला दिया जा रहा है,
تقریباً 17 بار ایک بیک اینڈ فورتھ ان کے اریسٹ اور ضمانت ہونے کی ہوتی رہی اور یہ معاملہ ایک تماشا بن کے رہ گیا. نہ صرف لوکل انٹرنیشنل میڈیا کی خبروں کی زینت بھی یہ معاملہ اب بنتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اور وہ ایک ریزسٹنس کی ایگزامپل بن گئی پی ٹی آئی کے لیے. نوجوان خاتون جو کہ پی ٹی آئی کی ممبر بھی نہیں تھی, صرف ایک کارکن اور سپورٹر تھیں. سو آپ نہیں سمجھتے کہ ان ساری چیزوں کے اندر آپ لوگوں کی بہت زیادہ سبکی ہو رہی ہے؟ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو ان کو ضمانت دی اور گھر بھیجا. نہیں دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا مسئلہ اس ملک کے اندر ہے نا, وہ یہ ہے کہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے 9 مئی کا اور پھر کسی کو سزا نہیں ملتی, اور وہ سزا نہ ملنے کی وجہ عدالتوں کا اپنا رفٹ, ایک دوسرے سے کھینچ تناؤ, جو ایک یہ جھکاؤ ایک طرف دوسری طرف, اور جو عدالتی نظام ہمارا ایک گلا سڑا ہے, جو وہ وجہ ہے کہ ابھی تک سزائیں نہیں ہو سکی. ورنہ یہ کتنا مشکل کام تھا کہ یہاں 10 جگہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں لوگ, وہ لاکھوں کی تعداد میں ریکارڈ ہوتی ہیں ویڈیوز, اس کے اندر چیزیں کلیئرٹی ہے, کس طریقے سے خان نہیں تو پاکستان نہیں کے نعرے لگتے ہیں, کس طریقے سے ایک جماعت منظم طور پہ اس کے لیڈر جو ہیں وہ ڈائریکٹ کر کے وہاں لے کے جاتے ہیں. اور یہ اس کو سال سے زیادہ ہو گیا, اور ہماری عدالتیں کبھی فوجی کورٹ ہوگی کبھی نہیں ہوگی, کبھی گڈ ٹو سی یو, کبھی کچھ معاملے, اور پھر یہ ڈیلے پہ ڈیلے. تو یہ وجہ ہے, یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج اس پہ سیاست ہو رہی ہے. آج آپ کی آڈیو کال, سب نے آڈیو سن لی کہ ایک سائفر کے ساتھ کھیل رہا ہے, لیکن اس کو جو ہے اس اتنے سنگین معاملے کو آپ بنا لیتے ہیں کہ اس کے اندر یہ ایویڈنس کے طور پہ پیش ہوگا نہیں ہوگا. جیسے کیسز کی وجہ سے باقی کیسز irrelevant ہو جاتے ہیں نا, جب اگر یہ تمام الزامات یا ان کے ثبوت اگر موجود ہیں تو پھر کیوں انحصار عدت جیسے کیس پہ ایسے کیسز بنانے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی اس وقت میں؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ میں تو آپ کو میں الزام دے رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں عدالتی نظام جو ہمارا گلا سڑا ہے وہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں. ورنہ یہ بڑی سمپل چیزیں تھیں, یہ بڑی سمپل بات ہے کہ اگر یہ انفارمیشن سامنے آ گئی ہے, آپ فورینزک کرائیں آڈیو کا, اور اگر فورینزک ثابت ہو جاتا ہے کہ سائفر کے ساتھ کھیلنا ہے تو اس میں کون سی ڈیبیٹ ہے؟ اس میں تو کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. اگر آپ پتلونے لہرا رہے ہیں فوجیوں کی 9 مئی کے بعد, آپ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, آپ جشن منا رہے ہیں, پورا ہفتہ آپ جشن مناتے ہیں جب تک آپ ریلائز کرتے ہیں کہ یہ تو اب پکڑ دھکڑ ہوگی, پھر آپ اس کی کنڈیمنیشن شروع کرتے ہیں, پورا اس سے پہلے چیزیں ہیں. تو پھر میرے خیال سے اس کے اندر یہ بنیادی وجہ ہے کہ آج ایک ہم کیوس کے اندر ہیں, کیونکہ ہم پہنچ ہی نہیں سکے اس چیز کے اوپر کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں ان پہ سزائیں دینی ہے نہیں دینی, اور وہ عدالتی معاملات لٹک لٹک کے آج اس پہ سیاست ہو رہی ہے. کوئی ماننے کوئی نہیں تیار. ٹھیک ہے, اب میں جھگڑا صاحب یہ تو نے کرایا, یہ تو فلانے نے کرایا, یہ تو ہمارا, یہ تو کنسپریسی ہوئی. نہیں, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو کہتے ہیں, وہ پی ایم ایل این کو مخاطب نہیں کرتے. رانا صاحب, آپ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں, آپ لوگوں کو آج کل تو کوئی مخاطب نہیں کرتا. لیکن جھگڑا صاحب, اب جب میں نے آغاز میں آپ سے جو سوال پوچھا تھا کہ یہ واقعات وجود تو رکھتے ہیں, میرے خیال سے حقیقت کا لفظ میں نے استعمال کیا, لیکن جو میں نے سوال کرنا چاہا وہ یہی تھا کہ واقعات وجود تو رکھتے ہیں. اب اس پہ فہد صاحب نے بھی روشنی ڈالی اور رانا صاحب نے بھی تفصیلی گفتگو کی, تو کس طریقے سے اب آپ لوگوں کی لیگل ٹیم سے آج کوئی آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی, کیا کیسے آپ لوگ لے کر چلیں گے اس کو؟ اب سر لیگل ٹیم کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اگر انہوں نے جوڈیشری کو ایک بار پھر مڑوڑنا ہے, توڑنا ہے, کوشش کرنی ہے, پریشر ڈالنا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. اتنا مجھے یقین ہے کہ there are plenty of judges in the Pakistan judicial system جو کہ انصاف پہ کھڑے رہیں گے. اس میں ایسے ججز ہیں جن کی ہم نے مخالفت کی ہے ایز اے پارٹی, شاید انڈیویجولی نہیں. بابر ستار صاحب کی ایگزامپل موجود ہے. We cannot say, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کریڈیبل لوگ جو ہے جن کا ایک پورا کریڈیبلٹی کا ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے کہ وہ جب فیصلے کرتے ہیں تو ان کے فیصلوں میں جو ہے وہ بدنیتی ہو سکتی ہے. They can be mistaken somewhere. لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. اور آن دا ریکارڈ دیکھ لیں جو ابھی میرے پی ایم ایل این کے دوست نے کہا ہے دوبارہ سے, ڈائریکٹلی اکیوزنگ دا جوڈیشری. اس کے بعد یہ پی ٹی آئی پہ جوڈیشری کے اگینسٹ کیمپینز کی جو ہے وہ الزامات نہ لگائے, پہلی چیز. دوسری چیز, لیکن جھگڑا صاحب, یہ معاملہ جب سپریم کورٹ کے سامنے جائے گا تو اس وقت آپ لوگوں کو بھی تو یہ اعتراض ہوگا کہ قاضی صاحب کے سامنے, چیف جسٹس کے سامنے یہ معاملہ وہ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ بالکل اعتراض اس لیے ہو سکتا ہے کہ قاضی صاحب کی عمران خان صاحب کے ساتھ ایک ہسٹری ہے. But you're raising important issues, let's actually discuss them. کیونکہ یہ ابھی ایک ٹاک شو سے بات بڑی ہے. اگر یہ اتنا بلیک اینڈ وائٹ مسئلہ ہوتا تو رانا صاحب کو مجھ سے بات ہی نہیں کرنی چاہیے, because he's pointing fingers at me and saying you are a traitor. تو ہم جو ہے وہ پولیٹیکل ٹیمپریچر نہیں ایسکیلیٹ کر رہے.
ایسکلیٹ اگر کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان میں جرت نہیں ہے تو سے کہ یہ کام غلط ہو رہا. فرق ہے. میں نے کہا نا، ایک اس سے پہلے بھی ٹاک شو تھا، میں نے کہا بتا دے کہ کہاں پہ پی ٹی آئی نے آرٹیکل 6 کسی پہ لگایا تھا. پولیٹیکل بیان بازی ہوتی ہے، شاید میرا سٹائل نہیں ہو، کسی اور کا ہو. اگر 9 مئی کا ثبوت اتنا بلیک اینڈ وائٹ ہوتا تو یہ اس کے بعد لوگوں کو پکڑ کے زبردستی ان کی پارٹیاں نہ ٹھیک ہے چینج سر. ویسے کریں. اگر آپ اس کو صرف بیان بازی کی حد تک ہی کہتے ہیں، جب نواز شریف صاحب نے شیخ مجیب صاحب کے ساتھ اسی طرح کا کوئی کمپیریزن ڈرا کیا تھا جو آج کل آپ لوگ کرتے ہیں، تو آپ کے پی ٹی آئی آفیشل نے اس وقت لکھا تھا کہ اس معاملے کے اوپر تو ان پہ ملک کو دو لخت کرنے کی کوشش اور غداری کے مقدمات چلنے چاہیے. لیکن اب جھگڑا صاحب پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کی پوزیشن آج آپ کو کچھ واضح نظر آتی ہے اس معاملے کے اوپر؟ نہیں، آئی تھنک پیپلز پارٹی میں انڈیویجولز نے مختلف پوزیشنز لی ہیں. فرحت اللہ بابر صاحب اور رضا ربانی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ آبویسلی ڈیموکریسی کی بات کریں گے. جو وہاں پہ کمزور پالیٹیشنز ہیں وہ نہیں کریں گے. This is a test for every political party. This is a test for the media. This is a test for opinion makers. This is a test for civil society. This is a test for every individual politician. میڈیا کے تو ہر دور میں ہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جھگڑا صاحب، اور اس پہ زیادہ بہتر فاض صاحب ہی رسپونڈ کر سکتے ہیں. اگر چلے فاض صاحب، اگر آپ ایک کوئک رسپانس دیں بریک پہ جانے سے پہلے. ایک سیکنڈ سر، جھگڑا صاحب مجھے اجازت دیجیے گا یہاں پہ، کیونکہ باقی سب، سر ایک سیکنڈ مجھے اجازت دیجیے گا. فاض صاحب، باقی سب کا ٹیسٹ تو ہو سکتا ہے لیکن میڈیا کا تو ہر دور میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اس دور میں بھی ہو رہا ہے اور سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے دور میں ہو رہا تھا. تو یہ جو آخر میں بات کریں جھگڑا صاحب، کیا یہ سب کے اوپر کلیکٹیو ذمہ داری آتی ہے یا کچھ اپنی ماضی کی پوزیشن پی ٹی آئی کو واضح کرنی چاہیے تاکہ کوئی اور ان کے لیے زیادہ کھل کے اصولی پوزیشن لے، جو کہ ابھی بھی جن کو یہ تنقید کرتے تھے وہ بڑی کھل کے ان کے حق میں بات کر رہے ہیں؟ مسئلہ اصل میں یہی ہے نا کہ چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف، وہ خاص طور پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جو ماضی ہے وہ بالکل بھول جاتے ہیں. وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ کبھی ایگزسٹ ہی نہیں کیا تھا، اور یہ دیگر جماعتیں بھی کرتی ہیں. لیکن میڈیا کے حوالے سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کا دور تھا وہ بہت سخت تھا، بہت ہی سخت تھا اور بہت زیادہ بھگتا. تو اس لیے میرے خیال میں ایشو یہ ہے کہ دیکھیں کہ یہ والا جو آج جو کیس ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس میں پی ٹی آئی کا ورژن درست، میں کہتا ہوں، میں باواز بلند کہہ رہا ہوں کہ جھگڑا صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں اس کیس میں. لیکن اگر آپ کیس ٹو کیس چلیں گے تو پھر بہت سارے کیسز وہ بھی ہیں جہاں پہ جھگڑا صاحب اور ان کی جماعت کا جو پوزیشن ہے وہ بالکل غلط ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا سب کچھ دودھ کا دھلا ہوا ہے اور دوسروں کا سب کچھ جو ہے وہ غلط ہے. یہاں پہ تھوڑی سی اگر ایک ریشنل اپروچ ہو تو ہم ان معاملوں کو ریزالو کر سکتے ہیں. لیکن ہم ایک پارٹیسن شپ کے گرداب میں پھنس گئے ہیں جس میں ریشنل ویل میننگ لوگ جو ہیں وہ بھی اپنی پوزیشن سے باہر نکل کر ایک ہولسٹک ویو لینے کے لیے اب وہ ان کے پاس مشکل ہو گیا. اس میں کردار کون ادا کر سکتا ہے پھر بھی اس پہ ہم ایک بریک کے بعد بات کریں گے. اور پی ٹی آئی کا اب کیا سڑکوں پہ آنے کی پالیسی ہوگی؟ مولانا صاحب نے ان کو اسمبلیوں سے استعفے کا مشورہ بھی دیا تھا. کیا کرنے جا رہی ہے آگے پی ٹی آئی؟ بات کرتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم گفتگو کر رہے ہیں آج حکومت کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کی جو جماعت ہے اس پہ پابندی لگانے کے حوالے سے جو ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے. اب اس کی کیبنٹ سے اپروول ہوگی لیکن اعلان پہلے ہی حکومت کی طرف سے کر دیا گیا ہے. رانا صاحب، کلوزنگ کامنٹس آپ لوگوں کے چاہیے. پیپلز پارٹی آپ کی بڑی اتحادی ہے، بجٹ کے معاملے پہ بھی اختلاف تو انہوں نے کیا، پھر آپ کا ساتھ بھی دیا. اس معاملے کے اوپر عطا تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ ان کو اتحادیوں کو ہم نے اعتماد میں لیا. پیپلز پارٹی اس پہ آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہے اس فیصلے میں؟ دیکھیں، میرے خیال سے شرجیل میمن صاحب کا بھی بیان آیا ہے جو کہ فیوریبل ہے اس کی طرف، اور ایم کیو ایم نے بھی اسی چیز کو کنڈیم کیا ہے جس طرح کی پی ٹی آئی کی سیاست ہے. دیکھیں، کلوزنگ ریمارکس میرے تو یہ ہیں کہ بدقسمتی سے پی ٹی آئی میں 99% لوگ چاہتے ہوں گے کہ معاملات آگے بڑھیں، مل بیٹھ کے کام کریں، اس ملک کے مفاد میں آگے بڑھیں. لیکن ایک آدمی جو میں سمجھتا ہوں جس نے سب سے بڑا ڈینٹ اگر جمہوریت کو ڈالا وہ عمران خان ہے، اور وہ اس کی رویہ ہے. وہ جو قالین، ابھی اچکزئی صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ بات چیت کریں، اور جب پتا چلا کہ شاید بات چیت ہو جائے تو انہوں نے قالین کھینچ دیا. یہ رویہ خان صاحب کا ہر مذاکراتی جو باڈی بنی ہے، جو بھی وقت بنا ہے، اس کے ساتھ یہی رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں بلیو ہی نہیں کرتے. ان کی سیاست نے اس ملک کے اندر نفرت کے بیج بوئے ہیں، اور وہ نفرت کے بیج اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہ بڑا ایک بدقسمتی ہے
کہ یہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ کام کرنے جا رہی ہے، لیکن اس کی اگر ذمہ داری اگر کسی کو دینی ہے تو وہ خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کے رویے کو جائے گی، جس نے اس ملک کی پولرائزیشن کی انتہا پہ پہنچا دی ہے اور جو نفرت کے بیج ہیں وہ بھی انتہا کے بو دیے، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں سیاسی اور معاشی مسائل۔ جھگڑا صاحب جی، جھگڑا صاحب، آئی ایم ایف کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ پاکستان میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو ختم کیا جائے، اور چین کی طرف سے ایک بڑی غیر معمولی بات تھی کہ ان کے وزیر نے بھی پاکستان کو یہ واضح پیغام دیا، تو حکومت اس حوالے سے کچھ کوششیں بھی کری، سیکیورٹی آپریشن کی بھی بات کی کہ یہ ساری چیزیں ہوئیں۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ اب سب لوگوں کا یہی خیال ہے کہ ایسا ہوتا ہے تو عدم استحکام ہوگا، آپ کی پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے تجزیہ کار یہی کہتے ہیں کہ ملک کے اندر مزید عدم استحکام کا خدشہ ہے، تو پی ٹی آئی اب اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے کوئی باقاعدہ پیشکش کرے گی یا آپ مزاحمت کریں گے اور سڑکوں پہ آئیں گے؟ اور مذاکرات میں مسلم لیگ نون ان جماعتوں سے نہیں، ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ کا ہی کہہ رہی ہوں کیونکہ آپ لوگ بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں فہد کی ایک بات سے میں بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی بھی اتنی ریجڈ ہے، پی ٹی آئی اتنی ریجڈ ہوتی تو جون سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، ہم سسٹم کے اندر نہ کھیلتے، ہم آج پارلیمنٹ میں نہ ہوتے۔ ہمارے تو اپنے کے لیے 8 فروری پہ آپ کے پی میں ایک جو ہے وہ کال کر دیں انڈیپینڈنٹ کمیشن کے پی کے الیکشنز پہ، الیکشن میں جو ہوا ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، بیکاز آف اسٹیبلٹی شاید نہیں کر رہے نا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ کریں، میری سیٹ گئی ہے، مجھے پتا ہے کیسے گئی ہے۔ علی امین خان جب پرائم منسٹر سے ملتا ہے کیوں ملتا ہے؟ تاکہ سسٹم میں اسٹیبلٹی ہو۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایکچولی، اور جا کے ریکارڈ دیکھ لیں، پہلی بار ہے کہ کوئی پارٹی پرائیویٹائزیشن کو اپوز نہیں کر رہی، پہلی بار ہے کہ کوئی پارٹی نے آئی ایم ایف کی ڈیل کو اپوز نہیں کیا۔ یہ اگر آپ وہ باتیں صرف نکال دیں نا تو شہباز شریف سے لے کے جو احسن اقبال ہے ان کا، وہ آئی ایم ایف کی ڈیل فیٹف کے کام کو غداری کہتے تھے پارلیمنٹ کے فلور پہ۔ ہولیر دین داؤ نہیں بننا چاہیے۔ ایک بات میں آپ کو کہہ دوں، وی نو وی آر رائٹ، ہمیں پتہ ہے کہ ہم صحیح ہیں۔ پی ٹی آئی ہوپ کہ اس سے آگے غلط راستہ نہیں لے گی، because there's a lot to correct in this political system۔ اس پہ بھی میرا اعتراض ہے کہ کوئی کہے کہ میں ایسی پوزیشن لیتا ہوں۔ ہر پارٹی میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ میکسیملسٹ پوزیشنز لیتے، لیکن بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی میں push the party and that's the reason کہ یہ پارٹی پاکستان کی مقبول ترین پارٹی ہے۔ عمران خان بیچارہ جیل میں کیا آپ کا کلوزنگ کامنٹ چلیں سر، میں فاض صاحب سے کلوزنگ کامنٹ۔ فاض صاحب، اب آپ کے خیال میں اگر ہم بڑا اسٹریٹ فارورڈ بات کریں، وقت آ گیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب بیٹھ کر ہی مسئلے کا حل نکال لیں؟ دیکھیے میرے خیال میں یہ وقت بالکل ہے، میں آپ سے اتفاق کروں گا۔ سوال یہ ہے کہ یہ اس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے، کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے، کیونکہ اس وقت انفارچونیٹلی یہ زیرو سم گیم بن گئی ہے۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ میری جیت تبھی ہو سکتی ہے جب دوسرے کی ہار ہو۔ ون ون سچویشن نکالنے کے لیے کوئی پریکٹیکل طریقے نکالنے پڑیں گے، یہ میڈیا کے سامنے یا پبلکلی نہیں ہوں گے، لیکن اس کے لیے کسی کو پہل کرنی پڑے گی۔ میرے خیال میں معاملات جو ہیں وہ سلجھائے جا سکتے ہیں، سیاستدانوں کا کام ہی یہ ہوتا ہے، لیکن کسی کو پہل کرنی ہے اور طریقے سے کرنی ہے۔ بہت شکریہ فہد حسین صاحب، رانا احسان صاحب اور تیمور سلیم جھگڑا صاحب اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ آپ نے سنی کم و بیش کچھ بہت سی باتوں پہ اتفاق ہے، لیکن حکومت کا کام ہے حکومتی فیصلوں کا دفاع کرنا، تو رانا صاحب تو آبویسلی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے اس کو دفاع ہی کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا نون لیگ کے اندر کوئی تقسیم ہوتی ہوئی رائے بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب جن کے اپروول سے بظاہر لگتا ہے یہ فیصلہ کیا گیا، کیونکہ 2-3 دن ان کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوتی رہی، وہ کس طریقے سے ایک اخلاقی پوزیشن لینے کی پوزیشن میں ہوں گے آنے والے دنوں میں، یہ ہمیں ضرور دیکھنا ہوگا۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔